बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। इमरान खान साहब का शोरा आफाक इंटरव्यू जिसका बड़ा चर्चा था वो आ गया, आपने सुन लिया, आप जान चुके कि वो वहाँ पर क्या हुआ, वो उनकी बातें क्या थी। बहरहाल इमरान खान साहब से जो इंटरव्यू करना था वो मैं समझता हूँ कि कामरान खान साहब ने एक मुश्किल इंटरव्यू था, क्योंकि इमरान खान साहब को बुनियादी तौर पर पता ही नहीं है कि उनका प्लान क्या है, उनका गोल क्या है और उन्होंने वो अचीव किस तरह करना है। इलेक्शन फौरी करवा दें, फौरी इलेक्शन करवा दें। ये कामरान खान साहब तकरीबन आधे से ज़्यादा इंटरव्यू, बल्कि 9:30 बजे शुरू हुआ और तकरीबन ये एक घंटे से भी ज़्यादा जो है वो इसी बात के ऊपर वो घुमा घुमा के लाते रहे। कामरान खान साहब बहुत ज़बरदस्त इंटरव्यू किया उन्होंने, बड़ा प्रोफेशनली और बड़ा ज़बरदस्त, जिसको कहते हैं ना कि कोई बात निकालने की उन्होंने कोशिश की। और लेकिन इमरान खान साहब जो थे उनके पास बात कोई भी नहीं थी। उनका नुक्ता नज़र ये था कि मुआशी बदहाली अरूज के ऊपर है, इसमें भी कोई शक नहीं। उनको ये लगता है खान साहब जो हैं वो, उनकी पॉपुलैरिटी भी जो है वो अरूज पर है। उनकी जो गवर्नमेंट थी वो इतनी मकबूल नहीं थी, अवाम में उसकी साख कोई नहीं थी। लेकिन ये 4 महीने में चूँकि वो अजाब बहुत बड़े थे इमरान खान साहब के घेरे हुए, तो इस पर हम कल बात करेंगे कि वो अजाब क्या थे जो 4 महीने में आने वाली जो हुकूमत है, जो नवाज शरीफ साहब कहा करते थे कि ये बोझ हम किस कीमत पर उठाएं, वो उठाया और हुकूमत, ये वाली हुकूमत 4 महीने में डिस्क्रेडिट होके रह गई। और मतलब वज़ीरे जो ख़जाना है वो रोता फिर रहा है। कल वो आपने देखा होगा, वो यहाँ लाहौर में मिफ्ता इस्माइल साहब आंसुओं से रोए। हमारा मौजू ये नहीं है कि मुआशी हालात क्या थे मुल्क के या क्या हैं, लेकिन ये इमरान खान साहब को कामरान खान साहब ने बार बार ये वाली बात समझाने की कोशिश की कि जिन हालात मुल्क का शिकार है, मुल्क जिन हालात का शिकार है, मुआशी सूरत हाल हमारे सामने है। सैलाब जो है वो तबाहकुन है। 3 से 3.5 करोड़ जो लोग हैं वो सड़कों के ऊपर हैं, खुले आसमान के नीचे हैं। उनके पास खाने के पीने के लिए कुछ नहीं है, सर छुपाने के लिए छत नहीं है। फसल जो है वो अगर जो थी वो ख़राब हो गई, बर्बाद हो गई, और मकान सारे के सारे चले गए। और अगर लाइफ स्टॉक जो होता है, ये मवेशी, ये बर्बाद, मतलब ये भी बह गए, ये मर गए। तो जो इकॉनमी की सूरत हाल है वो पाकिस्तान एक इंतखाबात का मुतहम्मल नहीं हो सकता। और लेकिन खान साहब घेर के उधर आते थे, नहीं इंतखाबात देखें, इकॉनमी जो है वो बार बार कहते थे ये सियासी इस्तेहकाम की वजह से आएगी। तो कामरान खान साहब उनको बार बार ये समझाने की कोशिश करते रहे कि फिर ये इस्तेहकाम लाने के लिए ज़रूरी है कि आप उनके साथ बैठ के बात करें, गवर्नमेंट के साथ। मैं क्या बात करूं, क्या बात करें, ये वो इस तरह की, पहले वो बात करें कि कब इलेक्शन करवाएंगे। वो बार बार ये कहते थे कि सर वो जो आपका एजेंडा था पुराना, कि जब ये 9 अप्रैल को निकाले गए और जिस तरह करके फिर मामला चले, इन्होंने पहले दिन से पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को निशाने के ऊपर रखा और कि मुझे क्यों निकाला, या गद्दारी कर दी गई, न्यूट्रल नहीं रह जानवर होता है। यानी कि इमरान खान साहब का पहले दिन से लेके आज जो इंटरव्यू उन्होंने दिया है, कामरान खान साहब को इनके मुखातबीन जनरल कमर जावेद बाजवा साहब और उनके मुतल्लिकीन हैं। इससे ज़्यादा उनका ना कोई टारगेट है, ना इससे ज़्यादा उनकी जो है वो कोई ख्वाहिश है। गवर्नमेंट से वो बात नहीं करना चाहते, बेसिकली वो मैसेजिंग कर रहे हैं पाकिस्तान की फ़ौज को, और वो उसी से बात करना चाहते हैं। बुनियादी तौर पर अगर सारे इंटरव्यू को अगर आप निचोड़ निकालें तो उसका यही बनता है। तो बार बार वो एक ही सवाल तकरीबन 10:30 बजे तक ऑलमोस्ट वो इसी बात पर उनको खिलाते रहे मुख्तलिफ तरीक़ों से कि जी कि आप तो इलेक्शन कमीशन, वो मेरी ज़िंदगी की बड़ी गलती थी। तो फिर उन्होंने कहा कि आप जो सियासत कर रहे हैं, ये महाज आराई की, ये उन्होंने अल्फाज तो नहीं इस्तेमाल किए, तो जो अल्फाज इस्तेमाल किए वो एक बेबस पाकिस्तानी वाले थे, एक बेबस मुहिब वतन पाकिस्तानी, जिसको नज़र आ रहा है कि खान साहब फसाद खड़ा कर रहे हैं, फितना पर्दाजी कर रहे हैं। उन्होंने कहा फिर अपनी गलती की सज़ा हमें तो ना दें कि वो आप कहते हैं कि जी इलेक्शन फौरी हों। अच्छा, फौरी इलेक्शन होने हैं तो फिर इलेक्शन कमीशन इलेक्शन करवाएगा।
اچھا اگر الیکشن کمیشن نے الیکشن کروانا ہے تو یہ الیکشن کمشنر آپ کو پسند نہیں ہے، اب الیکشن کمشنر کو تبدیل کرنے کے لیے دستور کا ایک طریقہ ہے، قانون کا، اس کے مطابق وہ تبدیل ہوں گے۔ اس کے لیے اپوزیشن لیڈر جو اس وقت خیر سے راجہ ریاض صاحب ہیں، ادروائز یہ خان صاحب نے عمران خان صاحب سے، یہ کامران خان صاحب نے، ایک تو دونوں خان ہو گئے تو میں بار بار کنفیوز ہو رہا ہوں کہ کامران خان صاحب نے عمران خان صاحب سے یہ والی بات بھی کی کہ آپ اسمبلیوں سے باہر نکل کے آ گئے، اس کا نقصان ہوا آپ کو، تو اب آپ نے چیف الیکشن کمشنر کو تبدیل کرنا ہے، تو وہ کس طرح تبدیل کریں گے؟ اس کا بھی ان کے پاس کوئی جواب نہیں۔ ظاہر ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ کسی قانون ضابطے کو مانتے ہی نہیں ہیں، وہ پاکستان کے دستور کو بھی اس طرح سے نہیں مانتے، حالانکہ انہوں نے جو آخری کہا کہ زبردستی الیکشن کروائیں گے، ہم زبردستی الیکشن لیں گے، تو یہ بات کامران خان صاحب نے ان سے پوچھی، آپ جانتے ہیں کہ کس طرح زبردستی کروائیں گے جی آپ الیکشن؟ انہوں نے کہا کہ دیکھیں پارٹیاں مجبور ہوتی ہیں، وہ دستور کے مطابق چل رہی ہوتی ہیں، میں کوئی غیر دستوری کام تو نہیں کروں گا، تو ہم نے تو پریشر ڈیولپ کرنا ہوتا ہے۔ ایک چھپی ہوئی خواہش کہ خان صاحب جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں کہ ابھی بھی آپ کے پاس ٹائم ہے کہ میرا کچھ کر لو، نہیں تو میں اتنا پاپولر ہوں، میں 2 گھنٹے پہلے کال دیتا ہوں، لوگ باہر آ جاتے ہیں، اور میں جب چاہوں پاکستان کو سری لنکا بنا سکتا ہوں، میں یہ نہیں کر رہا، میں آپ کے باپ دادا کے، آپ کی نسلوں کے اوپر احسان کر رہا ہوں۔ یہ ان کے الفاظ تو نہیں تھے، لیکن مطلب یہی نکلتا ہے کہ آپ پاکستان کو برباد کرنے کی صلاحیت تو رکھتے ہیں، یا افراتفری مچانے کی، فتنہ یا فساد پھیلانے کی صلاحیت رکھتے ہیں، لیکن آپ کے پاس ابھی ٹائم ہے، ورنہ تو دیکھیں یہ حالات اگر ہاتھ سے نکل گئے تو یہ ملک جو ہے پھر سنبھلے گا نہیں۔ یہ وہی بات کر رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں جی اکانومی بہت بیٹھی ہوئی ہے، یہ ہے، ان کو کوئی کریڈٹ نہیں دے گا، ان کو کوئی کچھ نہیں دے گا، ان کو کوئی قرض نہیں دے گا، تو چونکہ یہ چور ہیں تو یہ ہے وہ ہے، اس طرح کی انہوں نے باتیں کی۔ پھر انہوں نے کہا کہ جی کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر ہم آج 12 تاریخ ہے، 12 ستمبر کو آج سب کچھ چھوڑ کے، یعنی کہ پھر انہوں نے کہا جی یہ بھی حل نکل سکتا ہے، سندھ میں بعد میں الیکشن ہو جائیں، تو خیر وہ انہوں نے کہا کہ جی کہ مطلب پلان ان کے پاس کوئی نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ جی کہ اگر 12 ستمبر آج کے دن ہم سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے، جو سیلاب زدہ ہیں ان کو بھی چھوڑ دیں، آپ جو پاکستان کی اکانومی ہے اس کو بھی چھوڑ دیں، سب الیکشنوں کے اوپر لگ جاتے ہیں، تو پھر بھی 29 نومبر سے پہلے، 28 نومبر سے پہلے یہ الیکشن نہیں ہوں گے، تو آپ کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ جی کہ پھر وہ آنے والا جو ہے گورنمنٹ ہے، مطلب آپ کا تو ٹارگٹ ہی آرمی چیف کی تعیناتی ہے۔ انہوں نے بالکل یہ والی بات کہی کہ جی کہ کچھ عرصہ پہلے آپ نے ایک انٹرویو میں ہی، یہ غالباً سمیع ابراہیم صاحب کا انٹرویو تھا یا پتہ نہیں کس کا تھا، مجھے یاد نہیں ہے، اس میں انہوں نے کہا تھا کہ جی کہ وہ آرمی چیف کا جو عہدہ ہے وہ عمران ریاض صاحب نے انٹرویو لیا تھا، یاد آ گیا مجھے، جب یہ پاک پتن گئے تھے تو اس روز انہوں نے انٹرویو لیا تھا فارن فنڈنگ کیس کا فیصلہ آنے کے بعد، تو انہوں نے کہا کہ جی کہ اس انٹرویو میں، ایک انٹرویو میں وہی حوالہ تھا عمران ریاض والا، کہ آپ نے تو کہا تھا کہ جی یہ اس حکومت کی مرضی ہے، جس کو مرضی لگائے، میرا کوئی لینا دینا نہیں، لیکن 10 روز بعد آپ نے ایک عجیب طرح کا بیان دے دیا کہ جی کہ یہ جس کو لگائیں گے وہ محب وطن نہیں ہوگا۔ تو انہوں نے اس کی پھر توجیہ پیش کی، انہوں نے کہا کہ جی کہ میرٹ سب سے اہم ہے، میرٹ نہیں ہوگا تو یہ ہو جائے گا، میرٹ نہیں ہوگا تو وہ ہو جائے گا۔ لوگ ویسے سوال کرتے ہیں کہ عثمان بزدار کو کسی میرٹ کے اوپر آپ نے لگایا تھا جس نے صوبہ پنجاب کا بیڑا غرق کر دیا، کے پی کے کا، اور بھی بڑے لوگ ہیں کہ جو میرٹ پر سوال بنتا ہے کہ کس طرح میرٹ ان کا بنتا ہے، لیکن بہرحال وہ کہتے ہیں کہ یہ میرٹ پر بندہ لگانے کی اہلیت نہیں رکھتے آرمی چیف۔ کیوں؟ کیونکہ ایک چور ہے، ایک بگوڑا ہے، یہ ان کا کہنا ہے۔ حالانکہ جو آرمی چیف لگانا ہے ٹیکنیکل بنیادوں کے اوپر، وہ سیاسی بات کر رہے ہیں، آرمی چیف تو وزیر اعظم نے تعینات کرنا ہے، پہلی بات۔ تو وہ جس طرح انہوں نے، کامران خان صاحب نے بار بار یہ والی بات کی، پاکستان میں پہلے بھی آرمی چیف تعینات ہوتے رہے ہیں، نواز شریف نے 5 آرمی چیف تعینات کیے ہیں، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو کیا وہ پانچوں کے پانچوں غدار تھے؟ وہ غیر محب وطن تھے؟ یہ سوال تو بنتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جی کہ یہ چونکہ انہوں نے اپنے پیسے چوری چوری بچانے ہیں تو ان کے پاس یہ اختیار نہیں ہونا چاہیے، یہ اگلی گورنمنٹ کرے۔ تو انہوں نے کہا اگلی گورنمنٹ کس طرح کرے گی بھائی؟ تو آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہ ایکسٹینشن جو ہے یہ باجوہ صاحب تب تک کنٹینیو کریں؟ تو نہیں، مجھے نہیں پتا، میں نے کسی وکیل سے پوچھا ہے
نہ جو ہے وہ مجھے دستور کا پتہ ہے، مجھے نہیں پتہ. لیکن یہ نئی مطلب جو گورنمنٹ ہے، اب نئی گورنمنٹ کا کیا مطلب ہے، وہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ الیکشن فوری کروائے جائیں. جو مجھے بات سمجھ میں آتی ہے کہ فوری الیکشن کروائے جائیں، اور ان الیکشنوں میں چونکہ میں 2/3 میجارٹی سے آ رہا ہوں اور پھر میں آ کے تو جناب میں بنا دوں گا. تو اب وہ ذرا زیب داستاں کے لیے یہ کہہ رہے تھے کہ جی اگر یہ آتے ہیں تو یہ آ کے لگا دیں. یہ پریکٹیکلی ممکن نہیں ہے. تو پھر اس کے مطلب ہم نے نکالنے ہیں. مطلب ہم نکال لیں کہ جی وہ کہہ رہے ہیں کہ جی کہ ٹھیک ہے کنٹینیو کروانا ہے، یعنی یہ مطلب نکالنا ہے. یہ عمران خان صاحب نے دو ٹوک الفاظ میں یہ والی بات نہیں کہی، یہ بات ذہن میں رکھیے گا. تو اب اس پر جو ہے وہ مطلب خان صاحب کھیل رہے ہیں، یا خان صاحب جو ہیں وہ دانہ ڈال رہے ہیں جنرل باجوہ صاحب کو، یا ہو سکتا ہے خان صاحب تک یہ والی بات پہنچ گئی ہو کہ جی کہ وہ 29 مئی کو ریٹائرڈ ہونا ہے انہوں نے. ٹیکنیکل بنیادوں کے اوپر، قانونی بنیادوں کے اوپر، سپریم کورٹ کے احکامات کی روشنی میں جو ان کو 6 مہینے کی ایکسٹینشن ملی تھی جب وہ نوٹیفیکیشن والا معاملہ تھا اور قانون سازی ہونی تھی، اس درمیان میں 6 مہینے کی دی گئی تھی ایکسٹینشن. تو ہو سکتا ہے کہ ان تک خبر پہنچی ہو کہ یہ معاملہ ہونا ہے. تو ظاہر ہے کہ جو سیاستدان کی سیاست اگر ہم جیسے عام آدمیوں کو سمجھ آ جائے تو وہ پھر سیاستدان نہ ہوا. تو لہٰذا اب ہم نے اس میں سے مطلب اخذ کرنے ہیں کہ خان صاحب کے مطالب کیا ہیں اس بات کے پیچھے. کیا وہ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کے ساتھ اپنے تعلقات جو کشیدہ تھے وہ ٹھیک کر رہے ہیں؟ کیا آج وہ تسلیم کر گئے کہ وہ جو رابن رافیل ہے ان کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی ہے؟ کیا یہ انٹرویو آج کا اس ملاقات کا نتیجہ کہا جا سکتا ہے جس میں وہ امریکہ کے ساتھ بھی چلنے کو تیار ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ میں تو پہلے دن سے کہہ رہا ہوں امریکہ ضروری ہے، یہ ہے وہ ہے. اور مطلب یا پھر یہ کہہ لیں کہ جس طرح رابن رافیل جو ہیں انہوں نے ہو سکتا ہے کہ کوئی انہوں نے استعمال کیا ہو کہ جی کہ آپ کی پاکستان کی فوج کی یا جو اسٹیبلشمنٹ ہے فوجی اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات ہیں، تو انہوں نے خان صاحب کو پھر کہا ہو کہ تھوڑا سا پھر ذرا محبت سے کھیلنا شروع کریں، پھر ہم بات کرتے ہیں ادھر جا کے. تو جو خواجہ آصف صاحب ہیں انہوں نے آج اس انٹرویو کے ضمن میں ہی سواں ٹی وی کو انٹرویو دیتے ہوئے 8 بجے میرا خیال ہے یہ والی بات کہہ دی تھی، کیونکہ 7 بجے کامران خان صاحب نے یہ والی بات کر دی تھی کہ جی بڑی پیش رفت ہے، بریکنگ نیوز ہے، عمران خان صاحب جو ہیں وہ بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں اس حکومت کے ساتھ، اور جو آرمی چیف کو ایکسٹینشن دینے پر بھی رضامند ہیں کہ جب تک انتخابات نہیں ہوتے یہی کنٹینیو کریں. سر جی مسئلہ جو ہے نا خان صاحب کو، مسئلہ میں آپ کو بتانے والا ہوں، مسئلہ نمبر 1 مسئلہ ہے جنرل عاصم منیر سے، مسئلہ ہے جنرل اظہر عباس سے، مسئلہ ہے جنرل عامر سے. یہ 3 نام جو ہیں یہ ان کے لیے ان کو ہے کہ جس طرح کوئی اسرائیل کوئی جناب آرمی چیف بن جائے عمران خان صاحب کے لیے اتنا یہی ہے. اچھا کیوں ہے؟ اب اس کے پیچھے میں اس کو میں پولیٹیسائز نہیں کرنا چاہتا، لیکن یہ ہے ان کا کہ یار کہ مطلب اگر آرمی چیف جو ہے میں نے نہیں لگانا یا چانس ہی لینا ہے تو پھر جناب جنرل باجوہ صاحب تھوڑا سا عرصہ کنٹینیو کر لیں، یہ ہو سکتی ہے بات. لیکن ظاہر ہے کہ انہوں نے 2 ٹوکی والی بات نہیں کی. اب ہم نے ان سے مطلب ہی نکالنے ہیں ان کی باتوں سے. تو لیکن جو ان کو آرمی چیف کی تکلیف ہو رہی ہے وہ بیسیکلی یہ ہے کہ پہلی بات یہ ہے کہ وہ نہیں چاہتے، یہ میں ان کے پیٹ کی اندر کی آپ کو بات بتا رہا ہوں جو ہم تک پہنچی گئی یہ والی باتیں، عمران خان صاحب کی کچن کیبنٹ سے لیک ہو جاتی ہیں، بات رکتی نہیں ہوتی. خبر جو ہے وہ اس کی بریکیں نہیں ہوتی، خبر جو ہے وہ سلو آتی ہے یا تیز آتی ہے یا وہ ہر چیز بریک کر کے آتی ہے، خبر آ جاتی ہے. تو جو خان صاحب ہیں وہ ان کے جو کہہ لیں کہ وہ ان کے کلیجہ جو ہے وہ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب سے ٹھنڈا نہیں ہے. پہلی بات آپ یہ ذہن میں رکھیں. اگر وہ یہ بات کر رہے ہیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ جنرل قمر جاوید باجوہ کے بعد جو جرنیل جو ان کی کان میں پڑ رہی ہیں باتیں کہ وہ بھی ہو سکتا ہے، وہ ہو سکتا ہے، وہ ہو سکتا ہے، تو ان کی ٹانگیں کانپنا شروع ہو گئی ہیں یا کانپیں ٹانگنا شروع ہو گئی ہیں. وہ ان کو سوٹ نہیں کرتے. یہ کچھ ہیں جرنیل اس طرح کے کہ وہ جو بات دوسروں کے لیے کہتے ہیں بقول رضی دادا کہ یہ جو جرم خود لمحہ موجود میں کر رہے ہوتے ہیں یہ اس کا ڈنڈورا پیٹ رہے ہوتے ہیں، اس کا الزام دوسروں پر لگا رہے ہوتے ہیں.
تو بیسکلی یہ جو کہتے ہیں نا محب وطن جرنیل، یہ وہ اگر تگڑا جرنیل آ گیا تو سر تگڑا جرنیل آ گیا. تگڑا جرنیل تو وہ تھا نا جی جس نے کہا کہ تمہارے گھر میں چوری کری تمہاری بیگم، اور انہیں کیا انہوں نے رہن دینا. اس سے زیادہ میں کچھ شیئر کر سکتا آپ سے باتیں، ہمیں یہ اس کو پولیٹیسائز نہیں کرنی چاہیے. لیکن باجوہ صاحب بھی ان کو ایک آنکھ نہیں باتیں. پھر یہ اگر ان کو ہی کنٹینیوٹی دینی ہے یا انہی کو توسیع دینی ہے تو پھر یہ خان صاحب نے وہ جو گھروں گھر گوایا تو باہروں جناب وہ بابا گوایا، میں یہ گالی ہوتی ہے، میں نے اس کو بدل دیا. یہ ہمارے ہاں کہاوت ہے، گالی میں ہے اس میں. تو مطلب وہ کیا کہتے ہیں منگڑوں، وہ ایک اور ہے پنجابی کہاوت، منگڑوں منگن بھی گئی تے رہی بھی ننگی، اس طرح کر کے بھی یہ ایک ہے. تو مطلب اتنی کھے کھانے کا فائدہ کیا تھا پھر؟ 100 جوتے اور 100 پیاز. وہ وجہ یہی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی خان باجوہ صاحب کو تو ہم نے بھگتا ہوا ہے، اگلا پتہ نہیں کی کرے گا ساڑھے نال آ کے. تو آپشنیں محدود ہیں. اور جو انٹرویو تھا اس انٹرویو میں نے جس طرح آپ سے پہلے بھی کہا کہ یہ چیزیں عجیب و غریب سی ہیں. خواجہ آصف صاحب کو بھی یہی لگ رہا ہے کہ یہ پاکستان کی فوج کے ساتھ اپنے مراسم جو ہیں وہ ٹھیک کرنا چاہتے ہیں. یہ وہ جو ہوتی ہے نا جس کو نیگوسیشن کہتے ہیں، مذاکرات، بات چیت کے دروازے کھولنا چاہ رہے ہیں. یہ خواجہ آصف صاحب کی اسیسمنٹ ہے. تو ہو سکتا ہے کیونکہ وہ میں جس طرح پہلے میں نے آپ کو کہا کہ وہ ان کے مخاطبین گورنمنٹ نہیں ہے، ان کے مخاطبین جرنیل ہیں، پاکستان کی فوج ہے، پاکستان کے، کیونکہ انہی کے ساتھ ان کے تعلقات جو ہیں وہ بگڑے ہیں، انہی کے ساتھ کشیدہ ہیں اور انہی کے ساتھ یہ ٹھیک کرنا چاہتے ہیں. اور اس کے لیے کہہ رہے ہیں کہ باجوہ صاحب تسی رہنا تے رہ لو، یہ ایک مطلب نکلتا ہے. تو آگے دیکھیں کیا ہوتا ہے. فیصلہ جو ہے وہ جس نے بھی کرنا ہے وہ آپ کو اچھی طرح پتہ ہے کہ فیصلہ کس نے کرنا ہے. ایک وفاقی وزیر نے مجھے یہ والی بات کہی تھی کہ سر جو GHQ سے ہمیں آئے گا نام، ہم نے اس کا نوٹیفیکیشن جاری کر کے او مارنا ہے، ہم نے اس پہ زیادہ ذہن نہیں کھپانا. وجہ پوچھی انہوں نے کہ اتنی کمزور گورنمنٹ اس طرح کے فیصلے نہیں کر سکتی. GHQ سے جو بھی نام آئے گا سین ہو جائے گا. اللہ اللہ خیر صلی اللہ. نہ خان صاحب کی سنی جانی ہے نہ کسی اور کی مانی جانی ہے. یہ سر بڑے لوگوں کے بڑے فیصلے ہیں، اس میں چھوٹے چھوٹے لوگوں کا کوئی کام نہیں. فی الوقت اتنا ہی. بہت بہت شکریہ آپ کا.